दावत दी, हमें खुशामदीद कहा। और आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफार्म पर मुज्तमा है। एक ऐसी हुकूमत कि जिसके बारे में रोज़ अव्वल से तमाम जमातों का इत्तिफाक है कि तारीख़ की बदतरीन धांधली के नतीजे में वजूद में आने वाली हुकूमत अपनी 2 साला कारकर्दगी की बुनियाद पर नाअहल साबित हुई, नालायक साबित हुई और पाकिस्तान की मईशत की इमारत को ज़मींबोस कर दिया है। आज आम आदमी कर्राह रहा है, उसकी क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है। ज़रूरियात ज़िंदगी, अपने बच्चों के लिए घर लाने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं। लोग खुदकुशियों पे उतर आए हैं। छोटे छोटे बच्चों को कहीं उनके ज़बा होने के वाक़यात, कहीं उनको बराए फ़रोख्त। क्या पाकिस्तान के बनाने का मकसद ये कौम को आज ये दिन भी देखना पड़ेगा? इस इंतहाई कर्बनाक सूरत हाल में सियासी जमातों ने हालात का सही इदराक करके जो इत्तेहाद कायम किया है, उस हवाले से मुशावरत भी हुई है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी हुआ, उसके मुंदरजात के हवाले से भी कुछ चीज़ों को मज़ीद वाज़ेह करने की ज़रूरत महसूस की गई है। और ये टास्क जनाब अहसन इकबाल साहब को दिया गया है कि वो दूसरी जमातों से रब्ता करके जो हमारा पहला इब्तिदाई मौक़िफ़ था, जो हमारा इस वक्त ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया था, उसको उसकी तलख़ीस करके बुनियादी नुकात हाईलाइट किए जाएं ताकि उसको एक मुश्तरका मंशूर या उस मुश्तरका काज की हैसियत दी जाए। और इंशाअल्लाह आगाज़ होगा 16 अक्टूबर को गुजरांवाला के जलसा आम से। भरपूर तौर पर उसमें आवाम की शिरकत होगी और एक आवाम की शिरकत से तारीख़ साज तहरीक का आगाज़ उसी जलसे से कर दिया जाएगा। उसके बाद 18 अक्टूबर को कराची में बहुत बड़ा मुज़ाहरा होगा। उसके लिए आज वहाँ पर मुख्तलिफ़ पार्टियाँ बैठी हैं ताकि उसकी तरीक़ाकार को और उसकी इंतज़ामात का जायज़ा लिया जा सके। इंशाअल्लाह अक्टूबर का महीना और फिर 25 अक्टूबर को कोयटा का जलसा आम इंतहाई एक अच्छा आगाज़ होगा। इससे पूरी कौम बेदार होगी, सड़कों पे आएगी, जलसों में आएगी, मुज़ाहरों में आएगी। और मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ उन मुलाजिमीन को जिन्होंने हमारी तहरीक से भी पहले इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने कल मुज़ाहरा किया, जिसकी कवरेज हमारी मीडिया पर नहीं दी गई। लेकिन बहरहाल आज के इस दौर में लोगों की इस तरह की आवाज़
ان کے آہ بکا اور ان کے فریاد کو روکا نہیں جا سکتا، وہ دنیا کے کانوں تک ہر قیمت پر پہنچ جاتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آنے والے حالات میں بھی یہ تنگ نظر لوگ ایسی ہی اقدامات کا سہارا لینے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس طرح کی حکومتیں ہمیشہ اسے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے، لیکن ہم ہر طرح کے ہتھ کنڈوں سے بے نیاز ہو کر میدان میں نکلے ہیں اور ہر مشکل کو عبور کرنے کا ہم نے تہیہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان میں آئین کی عملداری، ایک جائز آئینی حکومت، ایک جائز پارلیمانی نظام جو آئین کے تابع ہو، قوم کو ہم دینا چاہتے ہیں تاکہ خود اعتمادی کے ساتھ وہ پالیسیاں بنا سکیں۔ ہم جس طرح خارجہ پالیسی کے حوالے سے آج تنہا ہیں، جس طرح ہماری داخلہ پالیسیاں آج بدنظمی کا شکار ہے، قوم کے اندر، اداروں کے اندر نظم و ضبط کا فقدان ہے، گڈ گورننس کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے، ایسے حالات میں عام آدمی کے لیے امید کی ایک کرن ہم بننا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی نصرت سے ہم جب پرعزم ہوں گے تو قوم کو ایک تابناک اور روشن مستقبل دے سکیں گے۔ میں اس حوالے سے پر امید ہوں تمام سیاسی جماعتوں اور ان کی قیادت سے، اور انشاءاللہ العزیز یہ معرکہ کامیابی کے ساتھ سر کیا جائے گا۔ میں ایک بار پھر محترمہ مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے کچھ ارشادات فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ان کا جو ڈیلیگیشن تشریف لایا، ان کو سب کو رائے ونڈ میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور شکر گزار ہوں کہ مولانا صاحب نے پی ڈی ایم کی سربراہی سنبھالنے کے بعد پہلا شرف ملاقات مجھے بخشا، میری دعوت قبول کی، آئے، کھانا کھایا، بیٹھے، بہت ساری باتیں ہوئی ماشاءاللہ۔ ہمارا بھی جماعت کے معزز اراکین بھی موجود تھے، مولانا صاحب کے بھی جماعت کے اراکین موجود تھے، اور مولانا صاحب ہمارے لیے ایک بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں، شفیق بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں، میرے والد کے ساتھی ہیں۔ تو آج مجھے بے انتہا خوشی ہوئی ہے کہ وہ مجھے ملنے اس رائے ونڈ تشریف لائے، میرا کھانا قبول کیا، میری دعوت قبول کی۔ بہت اچھی گفتگو ہوئی، لمبی گفتگو ہوئی، اچھی نشست ہوئی، اور اس کے اندر پی ڈی ایم پہ بھی بات ہوئی، جو اے پی سی کا ایجنڈا تھا اس پہ بھی بات ہوئی، اعلامیہ پہ بھی بات ہوئی۔ تو پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک چھوٹی موومنٹ نہیں ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کوئی چھوٹی موومنٹ نہیں ہے، یہ آئین کا دفاع کی موومنٹ ہے، عوام کے حق کے حکمرانی کے دفاع کی موومنٹ ہے، ووٹ کی عزت اور ووٹ کی حرمت کی دفاع کی موومنٹ ہے، اور پاکستان کے عوام جو آج بھوک سے، مہنگائی سے، لاقانونیت میں پس رہے ہیں، یہ ان کا بھی مقدمہ ہے، اور نہ صرف یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے بلکہ ان کا ووٹ جو 2018 میں چوری ہو گیا تھا، پی ڈی ایم یہ وہ مقدمہ بھی ہے، وہ لڑے گی انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج معیشت کا جو حال ہے، کل کے مناظر دو میڈیا نے اس کو دکھایا نہیں ہے، لیکن حیران کن مناظر تھے، کس طرح ہزاروں کی تعداد میں، کبھی میں نے اتنی بڑی تعداد ریڈ زون میں نہیں دیکھی مظاہرین کی، جس کے اندر سرکاری ملازمین تھے، پینشنرز تھے، جو تنگ آ کے آج کے جو معیشت کا جو حال ہے، مہنگائی کا جو حال ہے، کاروباری افراد کا جو حال ہے، جو تاجروں کا حال ہے، جو ریڑھی والوں کا حال ہے، جو غریب کا حال ہے، اس سے تنگ آ کے وہ کل اسلام آباد کی سڑکوں پہ نکلے تھے۔ میڈیا نے ان کو نہیں دکھایا، دکھانا چاہیے تھا، پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں، دکھانا چاہیے تھا بالکل، لیکن اگر نہیں دکھایا تو ہمیں احساس ہے اس چیز کا، انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم جو ہے وہ ان کا بھی مقدمہ لڑے گی، عوام کا مقدمہ بھی لڑے گی، مہنگائی کا مقدمہ بھی لڑے گی، لاقانونیت کا مقدمہ بھی لڑے گی، اور پاکستان میں جو بنیادی اور آئینی حقوق معطل ہیں
میڈیا پہ جو پریشر ہے, جوڈیشری پہ جو پریشر ہے, اداروں پہ جو پریشر ہے, پی ڈی ایم اس کا مقدمہ بھی لڑے گی. تو یہ جو جب نواز شریف یا اپوزیشن کے جب لیڈر یہ بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, ووٹ کی حرمت کی بات کرتے ہیں, الیکشن چوری ہونے کی بات کرتے ہیں, جب کہتے ہیں کہ آئین کی حکمرانی ہو, تو آپ ان کو غدار کے القاب سے نوازتے ہیں, اور پھر جب غداری کا پرچہ کٹتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے جب اے پی سی میں سپیچ کی, اس کے بعد انہوں نے جب ماڈل ٹاؤن میں 2 موقعوں پر انہوں نے سپیچ کی, تو اس کے بعد جو ہمارے مسلط شدہ سلیکٹڈ ہیں وہ ٹی وی پہ 2 گھنٹے کے جو انٹرویو میں تشریف لائے, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف یا اپوزیشن جو ہے وہ بھارت کی زبان بول رہا ہے, انڈیا کی زبان بول رہا ہے, اور اس سے بھارت خوش ہو رہا ہوگا. تو نواز شریف نے جب آئین کی بات کی, ووٹ چوری کی بات کی, عوام کے حق کی حکمرانی کی بات کی, پاکستان میں رول آف لا کی بات کی, تو آپ نے کہہ دیا کہ اس سے بھارت خوش ہوتا ہے. بھارت پاکستان میں آئین کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی سے خوش نہیں ہوتا. بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب سقوط کشمیر ہوتا ہے, جب آپ ٹرے میں کشمیر رکھ کے بھارت کے حوالے کر دیتے ہیں. بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر غداری کا پرچہ کٹتا ہے. بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم, دوسرے وزرائے اعظم اور پاکستان کے سیاستدانوں کے اوپر غداری کے مقدمے اور بنتے ہیں اور غداری کے پرچے کٹتے ہیں. بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب پاکستان میں ووٹ چوری ہوتا ہے اور پاکستان میں ایک مسلط شدہ کمزور حکومت لا کے ہمارے سروں پہ مسلط کر دی جاتی ہے, اور پاکستان کمزور ہوتا ہے تو بھارت تب خوش ہوتا ہے. پاکستان کی معیشت کا جب دیوالیہ نکلتا ہے تو بھارت تب خوش ہوتا ہے. بھارت تب خوش ہوتا ہے جب یہ جو گلگت بلتستان کے الیکشن ہے, جب اس میں سے دھاندلی کی آوازیں آتی ہیں تو بھارت خوش ہوتا ہے. تو میں یہ جو سیاستدانوں کو, جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے ان کی باتوں کا, تو یہ غداری کا جو کارڈ ہے یہ کھیلنا اس کا جواب نہیں ہے. سامنے آئیں اور آ کے جواب دیں. اداروں کو آپ جب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون یا اپوزیشن اداروں کو ٹارگٹ کرتی ہے, مسلم لیگ یا اپوزیشن جو ہے وہ اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرتی. ابھی آپ نے ایف آئی اے کے جو سربراہ ہیں, بہت آنیسٹ آفیسر ہیں, اپرائٹ آفیسر ہیں, جو بشیر میمن صاحب ہیں, آپ نے ان کا سٹیٹمنٹ سنا ہوگا, وہ جو کل سے چل رہا ہے, وائرل ہو گیا ہے. ٹی وی پہ تو شاید نہیں سنائی دیا, لیکن سوشل میڈیا پہ, واٹس ایپ گروپس میں سب نے اس کو سنا. تو اس سے آپ یہ بتائیں کہ کیا ایف آئی اے ادارہ نہیں ہے؟ آپ اس کے ادارے کے سربراہ کو بلا کے اپنے آفس میں بٹھا کے آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو کے خلاف مقدمے بناؤ, مریم نواز کے خلاف مقدمے بناؤ, اپوزیشن کے خلاف مقدمے بناؤ, اور جن لوگوں نے مجھے فنڈز دیے ہیں, جو آپ کا فارن فنڈنگ کا کیس کھلا ہوا ہے, جو آپ کو فنڈز ملے ہیں, ان کے اوپر سے سختی ہٹاؤ, ان کو سوال جواب نہ کرو, ان کو این آر او دو. تو یہ اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا اور کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں سیاست میں گھسیٹنا اداروں کو. تو یہ جو پی ڈی ایم کی انشاءاللہ تعالی موومنٹ ہے, اس میں ہم یہ والا مقدمہ بھی لڑیں گے. اداروں کو آپ نے کس طرح استعمال کیا, اداروں کو آپ نے کس طرح اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا, ان کو سیاست میں گھسیٹا, ان کو داغدار کیا, ان کو عوام کے بالمقابل لا کے کھڑا کیا. یہ تو ایک ناک عاقبت اندیش دوست کر سکتا ہے, یہ کوئی بہت سمجھ اور عقل کا کام نہیں ہے. تو میں, اور یہ جو گجرانوالہ میں آج جلسے پہ بات ہوئی, مولانا صاحب تشریف لائیں گے, مجھے بہت خوشی ہے کہ گجرانوالہ میں انہوں نے دعوت قبول بھی کی, تشریف بھی لائیں گے. پی ڈی ایم کا جلسہ ہے, میں بلاول بھٹو زرداری کو بھی انشاءاللہ خود اس کی دعوت دوں گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی ایک خبر آئی, پرسوں بھی آئی, کہ جو گجرانوالہ کا جلسہ ہے, ابھی جلسے شروع نہیں ہوئے, ابھی یہ پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہے, اور گجرانوالہ کی پوری انتظامیہ کو تبدیل کر دیا گیا. اور کیونکہ شاید وہ انتظامیہ ایک حد سے آگے جانے کو تیار نہیں تھی, عوام کے بالمقابل کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھی, عوام کا ایک سینٹیمنٹ بن رہا ہے, اس کے آگے کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھی, تو انتظامیہ کو تبدیل کر دیا گیا. آپ جتنی مرضی انتظامیہ تبدیل کریں, جتنی مرضی زور جو ہے وہ آپ لگا لیں, جو مرضی طاقت آپ استعمال کر لیں, انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ جلسے کامیاب ہوں گے, یہ تحریک کامیاب ہوگی, بلکہ انشاءاللہ تعالی یہ جو فیصلہ ہے
کہ اب حکومت کون کرے گا، عوام کا ووٹ جو ہے وہ اس کی حرمت کی جائے گی. یہ فیصلے اب ڈرائنگ رومز میں نہیں ہوں گے، یہ سازشیوں کے پاس نہیں ہوں گے، یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی عوام کرے گی. اور اس کے بعد یہ جو آئین کی دیوار تو انشاءاللہ تعالی جو عوام کی امیدیں ہیں اس کا مرکز پی ڈی ایم ہے. عوام نے اپنی امیدیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم سے ایسوسیٹ کر دی ہیں، تو میں عوام کو اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم نواز شریف صاحب کی قیادت میں، مولانا صاحب کی سربراہی میں اور باقی سب پارٹیز کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی آپ کی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دے گا. شکریہ بہت بہت. آپ نے گجرانوالہ کی بھی بات کی ہے کہ ہم گجرانوالہ سے پہلا پاور شو کریں گے. آج گجرانوالہ میں ایک کریک ڈاؤن جو ہے، ایک کارنر میٹنگ کے اوپر وہاں پر پولیس نے دعویٰ بولا ہے. مریم نواز صاحب نے گزشتہ سال دیکھا تھا جب وہ نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو انہوں نے اپنی ریلی شروع کی تھی منڈی بہاؤدین میں، فیصل آباد میں. اسی طرح ان کے جلسوں ریلیوں کو منتشر کرنے کے لیے کریک ڈاؤن ہوتے تھے، ایون وہاں پہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بھی لائحہ عمل آپ نے بنایا ہے؟ کیونکہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ ہمارے یہ جلسے ہو رہے ہیں اور آپ نے پلان لیے، اگر آپ کو حکومت روکتی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں حالات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیے، ہم آئین کے اور قانون کے دائرے میں اپنا حق استعمال کر رہے ہیں. یہاں تو آئین شکنی ہوتی ہے، آئین کو روند ڈال دیا جاتا ہے، قانون کی کوئی لحاظ نہیں ہے. اور قانون کا غلط استعمال آج یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ عوام کے نمائندے نہیں. جب عوام کا احتجاج، اس کا مظاہرہ اور عوام کے دل کی آواز سامنے آئے گی تو پھر یہ قوتیں ہمیشہ اس قسم کے حربے استعمال کرتی ہیں. لیکن ہمیشہ تحریکوں میں یہ مشکلات آتی ہیں اور تحریکوں کا راستہ آج تک روکا نہیں جا سکا ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم آپ کو بڑے عرصے سے کور کرتے آ رہے ہیں، آج آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ مسائل ہے جو آپ نے گنوائے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ عورت کی حکمرانی کے خلاف ہیں، اگر مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم بنتی ہیں تو آپ انہیں سپورٹ کریں گے؟ یہ سوال میرا خیال ہے پیچھے سے فیڈڈ ہے. ناراض نہ ہونا. دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہر اتحاد اور ہر تحریک اس کا ایک بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے. اس کا جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ قوم کو ووٹ کا حق دلانا ہے. ہمارا ووٹر مرد بھی ہے اور ہمارا ووٹر خاتون بھی ہے، لہذا مرد ہو یا خاتون، اس کو اس کی امانت واپس لوٹانا، اس کے لیے میرا بھی کردار ہوگا اور اس کے لیے مریم نواز کا بھی کردار ہوگا. ٹھیک ہے، خوش ہے. جو مسلم لیگ نون کا نوجوان ورکر ہے، اس کی امیدیں، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، آپ کی ساری قیادت کری ہے. ورکر کی آواز یہ ہے کہ ان کو آپ سے امیدیں ہیں، صرف آپ سے. لیکن بھارت کو لے کر جو بھارت نواز پالیسی ہے، میاں نواز شریف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لندن میں ملاقاتیں کر رہے ہیں بھارتی سفیروں سے، راہ کے ایجنٹوں سے. تھوڑی سی آج وہ پالیسی واضح کرتے تاکہ آپ کے ورکر کو کچھ حوصلہ ہو کہ آپ کی جماعت کا جھکاؤ بھارت کی طرف نہیں ہے اور جو ملاقاتیں ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کلیئر کر دیں. دیکھیے، مجھے تو اس طرح کی باتوں پہ، اس طرح کے جو مضحکہ خیز الزام ہیں ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک دن میں شاہ زیب خانزادہ صاحب کا پروگرام دیکھ رہی تھی، اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے آ کے اپنی جماعت کا بھانڈا خود ہی پھوڑ دیا تھا. انہوں نے یہ بات کہی تھی، کیونکہ وہ فورن منسٹر ہیں، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں کسی ایسی مجھے اطلاع نہیں ہے، میں غیر مصدقہ اطلاعوں کے اوپر گفتگو نہیں کرتا. تو یہی سب سے بڑا جواب ہے. اور رہا یہ مضحکہ خیز باتیں، ان کا جواب میں دینا نہیں چاہتی. میاں نواز شریف کو اپنے محب وطن ہونے کی کریڈینشل ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مریم نواز کو کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. ہم اس دھرتی کے لوگ ہیں، میں اس وطن کی بیٹی ہوں، نواز شریف اس مٹی کا بیٹا ہے. ہمیں کسی کے سامنے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر جواب چاہیے تو اگر آپ سے سوال ہوا ہے آپ جواب دیں. اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ مریم نواز غدار ہے اور نواز شریف نے غداری کی ہے، اور یہ اس کے جواب نہیں ہے. یہ ہم 72 سال سے یہ کارڈز جو ہے نا ایک پٹارے میں رکھے ہوتے ہیں، جس کے اندر جب ضرورت پڑتی ہے کبھی مذہب کارڈ نکل آتا ہے، کبھی غداری کارڈ نکل آتا ہے، کبھی دھرنے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم بہت دیر سے دیکھتے آ رہے ہیں. تو یہ خود ہی انہوں نے اس پروپیگنڈے کا جو وہ اختتام کو پہنچ گیا. آج یقیناً آپ کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے جس میں طویل مشاورت بھی ہوئی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے. گزشتہ سال بھی آپ نے بڑی کامیاب ریلیاں اور جلسے کیے تھے. اس
दफ़ा आप समझती हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म के तहत हुकूमत को गिराने में आप लोग कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह ये हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है, और जब अवाम के अंदर मुकदमा अब चला गया है तो अवाम ये बैसाखियाँ खींचने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, इंशाल्लाह अपने वजन से खुद ही गिरेगी। मरियम साहबा ये बताइएगा कि एक साल पहले आप लोगों ने गैर मशरूत हमायत की आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के ऊपर, और एक साल के अंदर क्या ऐसे मामलात आए कि आप लोग इस नए तक चले गए कि आप लोगों ने अदारे के ऊपर तनकीद भी की, और अब आप समझते हैं कि नवाज शरीफ का ये फैसला कि गैर मशरूत हमायत का फैसला ठीक था और उन्हें आर्मी चीफ बनाने का फैसला भी उनका दुरुस्त था? और दूसरा मौलाना साहब आपसे भी एक सवाल है कि आपकी तहरीक सिविल नाफरमानी की तहरीक बन सकती है? देखिए, एक बात तो आपने सवाल तो उनसे किया है, दोनों बहुत लेकिन मेरे ख्याल में यही आपके सवाल में ही उसका जवाब मौजूद है कि हमारी तरफ से फौज के साथ, उसकी क़ियादत के साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा और तनाज़ा नहीं है। आपने खुद ही कह दिया कि कल तो आपने उनके एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था, जिस पे आप ये साबित कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग और उसकी क़ियादत का फ़ौज के साथ कोई तनाज़ा नहीं है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा कर रहे। लेकिन अगर मुश्किल पैदा है तो फिर इसका माना यह है कि उनकी तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं। और जहाँ तक सिविल नाफरमानी की बात है, मेरे ख्याल में सिविल नाफरमानी एक ख़ास मकाम पर जाकर होती है। हम इंशाल्लाह उससे पहले ही उनको अपने अंजाम तक पहुंचा देंगे। जो सवाल इन्होंने मुझसे पूछा था उसका जवाब ये है कि सवाल वो पूछा करें जिसके जवाब का बोझ आपका चैनल उठा ले। जिस जवाब का बोझ आपका चैनल नहीं उठा सकता, आप बहुत मजबूर लोग हैं, आप तो मियाँ साहब की स्पीच नहीं दिखा सकते, तो इस सवाल का जवाब आप नहीं चला सकते। जिस तरह आपको आज़म है कि आपने तहरीक पीडीएम की तहरीक चल रही है, आप सब क्या नहीं समझते कि नवाज शरीफ को इस मौके पर पाकिस्तान आना चाहिए ताकि जो हुकूमत है वो जो है वो इस तरह की दमाद कर रही है वो घर चली जाए? आप समझे नवाज शरीफ को इस मौके पर आना चाहिए? नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला जरूर आएंगे। वो वहाँ बैठने के लिए नहीं गए, अपना इलाज करा के वापस आएंगे। ये जमात का भी फैसला है, ये मुस्लिम लीग नून के वोटर का भी फैसला है कि मियाँ साहब की सेहत जो है वो मुकद्दम है। वो इस कौम के लीडर हैं, सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उनकी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और रही मियाँ साहब की जो जिद्दोजहद की बात है, तो वो ये उनकी पूरी जमात मौजूद है, उनकी बेटी यहाँ पे मौजूद है, उनके कारकुन यहाँ पे मौजूद हैं, और वो वहाँ से बैठ के भी इधर लीड कर रहे हैं। जब की बहाली की बात हुई थी तो मियाँ नवाज शरीफ निकले थे, गुजरावाला पहुंचे थे तो आ गया था कि जजेस बहाल करते हैं। आपको लगता है इस दफा आप हुकूमत ले जाएंगे गुजरावाला पहुंचे? इंशाअल्लाह। वैसे इस दफा गुजरावाला पे इख्तिताम नहीं हो रहा, इस दफा गुजरावाला से आगाज हो रहा है। आप लास्ट को आपकी मुलाकात थी शहबाज शरीफ साहब से, मैंने भी आपसे शुरू भी सवाल किया था, आपने अपने गिले शिकवे किए थे, आज भी कोई गिले शिकवे किए हैं? गुज़िश्ता लॉन्ग मार्च पीडीएम के क़याम के साथ गिले शिकवे ख़त्म हो गए हैं। जी, आप परेशान क्यों हैं? परेशान नहीं हूँ, परेशान करने आया हूँ। परेशान नहीं हूँ, पुराज़्म हूँ। परेशान और पुराज़्म में फर्क होता है। बहुत शुक्रिया आपसे, टेंशन देने नहीं है। नहीं, सिर्फ बगावत का नहीं हुआ, पहले दहशतगर्दी का भी हो चुका। एक सवाल है, इमरान खान का इस्तीफा काफी है या आम इंतखाबात का मुकाबला? कल सवाल करेंगे यार, कल करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज जाती उम्र में मीडिया से बात कर रहे थे, जो कि आप बराह रास्त देख रहे थे।